अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर आयत नंबर 31 की तफसीर जारी है। अब इस 31 नंबर आयत का तीसरा हिस्सा हम आपको बयान कर रहे हैं। और इसमें हमने पीछे छोड़ा था कि वो जब औरतों के बारे में बात कर रहे थे, तो कि औरत जो है जब दूसरी औरतों के पास जाती है, जैसे कोई शादी खुशी हो या कोई महफिल हो या इस तरह कोई, तो उसको कैसे जाना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो इससे पहले थोड़ी सी बात हम आपको कुछ और बता देते हैं कि जो दुपट्टा होता है, आम तौर पर दुपट्टा जो है ये बाज़ार में जो मिलता है, ये नेट वाला दुपट्टा, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें सारा जिस्म झलकता है, पता चलता है। और दूसरा ये है कि बारीक दुपट्टा, जैसे वो आजकल वो शेफून का मिलता है या इस तरह का होता है, तो वो भी इजाज़त नहीं है। वो भी आप उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते। यानी दुपट्टे से मुराद ऐसा कपड़ा जिसमें आपका जिस्म छुप जाए, तो वो ठीक है, जिसमें आप नमाज पढ़ सकें, उसको कहते हैं। ये ओढ़नी भी उसी को कहते हैं जिसमें छुप जाए। तो ये जो पतला कप दुपट्टा होता है, ये जो गले में डाल देती हैं औरतें, या ये डिज़ाइन है, ये फैशन है, ये कोई वो इस्लाम के मुताबिक कोई पर्दा नहीं है। ये बस एक शौक़ है जो आप पूरा कर रहे हैं, या एक हवा है या ट्रेडिशन है जिस पे आप चल रहे हैं। सो दुपट्टा गले में डालने की चीज़ नहीं है, ये ओढ़ने वाली चीज़ है। और सर, कान, गर्दन, सीना सब छुप जाए तब ये बनता है, तो वरना नहीं है। इसी तरह से जो स्काफ होता है वो भी जो है गर्दन और सीने को छुपा देता है। तो इसलिए याद रखें कि ये बहुत अहम है, इसको आपने छोटी बात नहीं समझनी। यहाँ पर एक बात और मुझे याद आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये फरमाया कि एक हदीस में कि दोज़खियों की दो किस्में हैं जो मैंने नहीं देखा। एक वो लोग हैं जिनके पास बैल की दुमों की तरह कोड़े होंगे, जिनसे वो लोगों को मारेंगे। एक वो औरत, फिर ये बात एक हो गई। दूसरी बात क्या हुई कि एक वो औरत जो कपड़े तो पहने होगी लेकिन बरहना होगी, यानी पतले कपड़े, बारीक कपड़ों वाली। इस तरह मर्दों को मायल करने वाली होगी और मर्द उसकी तरफ मायल होंगे, और ये मर्दों की तरफ मायल होने वाली होंगी। तो उनके सर ऊँटों की कुहान की तरह झुके होंगे, तो काफ़ी ऊंचे जोड़े बनाए होते हैं, जैसे इस तरह के होंगे। तो फरमाया ये लोग जन्नत में नहीं जाएंगे और जन्नत की खुशबू को नहीं सूंघ पाएंगे। तो इसलिए जो है ना, आपने ख्याल रखना है कि कपड़े भी वो आपने ऐसे नहीं पहनने जिससे जिस्म की झलक सी थ्रू हो जाए, नज़र आए, ये नहीं करना। तो दुपट्टा भी ऐसा लेना है जो पूरा कवर करे और उसमें से जिस्म नज़र ना आए, यानी इतना हो। तो इस वजह से जैसे हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी बहन थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी, तो उनके जिस्म जो था उस कपड़ों में से थोड़ा नज़र आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नज़रें फेर ली थी और फरमाया कि ये पतले कपड़े नहीं, बारीक कपड़े नहीं, जिस्म को आप वो मोटे कपड़े पहनो। तो फिर वो सारी ज़िंदगी अपनी मौत तक उन्होंने वो मोटे कपड़े पहने थे। तो इसलिए जो है ना, शरीयत के अंदर पतले कपड़े पहनना, बारीक कपड़े पहनना इजाज़त नहीं है। तो ये इसका ख्याल रखना पड़ेगा। इस तरह से आजकल बाज़ार से पतले कपड़े मिलते हैं और बाज़ार में तो मोटे कपड़े, और इस तरह का जो है वो फैशन नहीं बनता। लोग फैशन को ही वो कबूल करते हैं। तो आपने अपने आप को बचाना है कि आपने मुसलमान, आप, क्योंकि आप ये समझना है कि आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की है और दुनिया की ज़िंदगी चंद दिनों की है। चंद दिनों की ज़िंदगी को आपने आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी पर प्रेफर नहीं करना। और दुनिया को अगर आपने प्रेफर कर लिया, यानी इसको तरजीह दे दी, तो फिर समझें फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे नाराज़ हो गए। तो इस वजह से छोटे बच्चियां होती हैं ना, बच्चों को, जो बच्चियां होती हैं ख़ास तौर पर, उनको आप छोटी बच्चियों को शुरू से ही बारीक कपड़े ना पहनने दें, बारीक दुपट्टे ना दें, और बचपन से ही उनको पर्दे की पाबंदी की आदत डालें। तो इस तरह से आजकल वैसे मॉडर्न दौर की औरत जो है ना, ये बिल्कुल दौर जाहिलियत की औरत की तरह बेपर्दा नज़र आती है। तो आप ज़रा सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 जो है, उसमें हिजाब की आयत पढ़ें और उससे बापर्दा
عورت جو ہے بننے کی کوشش کریں۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ اور آج کل یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دلہن جو ہوتی ہے تو اس کو بھی جو وہ کپڑا پہنایا جاتا ہے اس کو آگے سے چھوڑ دیا جاتا ہے اور پیچھے کی طرف کر دیا جاتا ہے، تو وہ اس طرح وہ آگے تو سارا وہ نظر آتا ہے اس کا، پھر وہ سارا پردہ کدھر ہوا؟ تو یہ سب کچھ، یہ سارا کچھ یہ اسلام کا تو نہیں ہے، تو یہ سارے اسلام کو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں نقصان دینے والی ہیں، اور قیامت کے دن یہ سارا کچھ حساب کتاب ہوگا۔ اور جو عورت جو ہے نا وہ اپنے پردے کی پابندی کرتی ہے، پابندی کا مطلب ہے یہ ہے کہ غیر محرم کے سامنے اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہے، یہ اس کے لیے قیامت میں نور ہوگا۔ اور جو عورت اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے یعنی غیر محرم کے سامنے اپنے پردے کی پابندی نہیں رکھتی، تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن یہ اندھیرا بنے گا، تو پھر یہ اندھیرے میں رہے گی، تو اس طرح کی صورتحال ہوگی۔ تو اس لیے، اور ایک اور بات جو بڑی اہم ہے کہ جیسے کوئی لڑکی ہو، جیسے بلوغت کو پہنچ جاتی ہے، اب وہ بلوغت جب آپ کو پتہ ہے جب بلوغت کو پہنچتی ہے، جب اس کو مینسز پہلی دفعہ شروع ہوتے ہیں، تو یہ بلوغت کو جب پہنچتی ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس نے پورے جسم کو ایک سطر سمجھنا ہے اور حجاب کی پابندی کرنی ہے۔ تو محرم کے سامنے سطر کی پابندی ہے اور غیر محرم کے سامنے حجاب کی پابندی ہے۔ تو غیر محرم کے سامنے سطر اور حجاب دونوں پھر ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہ خیال رکھنا پڑے گا اور یاد رکھنا ہوگا کہ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی کرنی ہے۔ سکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں تو آپ دیکھیں کہ جو ہے ہمیں تو عجیب صورت سارا کچھ ماحول جو ہے وہ انگریزوں کا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو یہ چست کپڑے، تنگ لباس عورتیں پہنتی ہیں اور لڑکے بھی ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ اسلام تو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور حکم الہی کی مخالفت کر کے یہ ماڈرن بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ موت کے بعد جب قبر میں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو قبروں کی حالت دکھائے تو اس میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یاد کریں کہ ہمیشہ جو ہے نا یہ عورت جو ہے اپنی زینت غیر جگہ نہ دکھائے، غیروں کو نہ دکھائے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، ورنہ یہ عورت جو دوسروں کو، اپنی غیر محرموں کو اپنی زینت دکھاتی ہے، وہ قیامت کے دن اندھیرے میں ہوگی، نور بالکل نہیں ہوگا۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ اس طرح سے مسلمان عورتوں کے سامنے زینت ظاہر کریں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ وہ میں بتا رہا ہوں کہ اب یہ اگلی اس آیت کا جو حصہ ہم نے چھوڑا تھا وہ پورا کر لیتے ہیں۔ تو اس میں تھا کہ او نسائہن، ہے نا، ہم نے یہ پڑھا تھا نسائہن کا مطلب ہے یعنی اگر آپ عورتیں جو ہیں عورتوں کے سامنے کیسے ہوں گے، تو آپ نے اپنا عورتوں کے سامنے بھی سطر جو ہے قائم رکھنی ہے، کیونکہ سطر قائم رکھنا بہت ضروری ہے کہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ حجاب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ عورتیں آپ کا فوٹو بنا لیں گی، تصویر بنا لیں گی، آپ شادی پر جاتے ہیں کسی اور جگہ تو آپ کی تصویر بنا لیں گی، تو پھر آپ حجاب بھی پہنے رکھیں، کیونکہ فوٹو بن گیا تو صاف ظاہر ہے فوٹو بنے گا تو پھر وہ سوشل میڈیا پہ آئے گا یا پھر وہ موبائل میں آئے گا اور آپ کی پرائیویسی سب ختم، اور پھر اسلام گیا، کیونکہ پردہ آپ کا نہ رہا۔ پردہ پرائیویسی ہوتی ہے، تو پرائیویسی کو آپ نے سیکیور نہ کیا، وہ تو دوسروں نے اس کے شکل آپ کی فوٹو بنا لیا، فوٹو کو پھر وہ چڑھا دیا، اور بعض اوقات پچھلا حصہ جو ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں پچھلا حصہ جو ہے، اب اے آئی آ گیا ہے، اے آئی ٹیکنالوجی سے وہ پچھلا حصہ بنا کے فیس آپ کا لگا دیا، اور نیچے دیکھیں گے یہ دیکھو بے حیائی کر رہی ہے عورت بھائی، تو پھر وہ آپ کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے جب آپ ایسی محفل میں جائیں تو جو ایمان والی عورتیں ہیں ان کو بہتر ہے کہ وہ حجاب ہی رکھیں۔ تو اس وجہ سے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا یاد رکھیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، تنگ لباس، باریک کپڑے اور خوشبو لگا کے جانا اور پاؤں مار کے چلنا، یہ سب حرام ہے، اس سے بچنا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور جو ہجڑے ہوتے ہیں نا ان سے بھی پردہ کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہجڑا ایک حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آیا کرتا تھا، تو وہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو وہ بات کر رہا تھا کسی جنگ
کے بارے میں تو اس نے کہا کسی عورت کے بارے میں کہ یہ چلتی ہے تو اس کی آگے سے اتنی سلوٹیں ہوتی ہیں، پیچھے سے اتنی ہوتی ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اس کو تو سب پتہ چلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فرمایا بند کر دو اس کا آنا جانا، تو بند کر دیا گیا۔ تو یہ جو ہجڑے ہوتے ہیں نا، یہ جو ان سے بھی پردہ ہوتا ہے، تو آپ ان سے بھی آپ پردہ کرنا ہے اور اس طرح سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو یعنی جو جیٹھ ہوتے ہیں یا جو دیور ہوتے ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک فرمایا یہ موت ہیں۔ اور بہت سارے ہمیں فون آتے ہیں کہ جی ہم کٹھے فیملی میں رہتے ہیں، تو وہ ایک بھائی کہتا ہے جی میری بیوی ہے، میرے بھائی جو ہے اس کے ساتھ تعلقات بنا لی ہیں اور میں بس سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے یاد رکھیں کہ بہت سارے عورت کے جو غیر محرم سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موت کہا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، جو دیور ہوں، جیٹھ ہوں یا دوسرے غیر محرم رشتہ دار ہوتے ہیں، ان سے بچنا ہے اور ان سے وہ بات بس صرف کرنی ہے اگر تو وہ بھی اگر بات کوئی کرنی پڑ جائے، ضرورت کی بات کی جائے اور پردے میں کی جائے، اور جو ہے نا اس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ ورنہ جو ہے نا یہ، اور والدین کو چاہیے کہ جب بچوں کی شادی کریں تو جوان بچے جو ہوتے ہیں، 2 بھائی ہیں تو ان کو پھر علیحدہ علیحدہ گھر دے دیں۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ ایک پھر وہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک کی بیوی دوسرے بندے کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کر لے، دیور جو ہیں۔ اس طرح کے یہ معاملات یہ نظر آئے نہیں ہیں بلکہ پریکٹیکلی یہ ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، اور ہمیں فون آتے ہیں لوگوں کے کہ ایسے ہو رہا ہے، ہم کیا کروں۔ تو اس طرح کے یہ بہت سارے، پچھلے دنوں بریڈ فورڈ سے مجھے فون آیا تھا کہ ایسے ہم کٹھے فیملی میں رہتے ہیں تو اس طرح میرے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ میرا بھائی میرے بیوی کے ساتھ، تو اس طرح بہت سارے مسئلے ہیں۔ تو یہ بچائیں۔ اس طرح سے بعض ہوتے ہیں کہ بھئی سسر جو ہے وہ جو ہے اپنا میری یعنی سسر جو ہے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے، اور بعض اوقات ساس جو ہے وہ اپنے وہ جو ہوتا ہے داماد کے ساتھ تعلق، یہ سب حرام ہے۔ اور ایسی چیزیں پیدا ہونے لگیں تو آپ یوں سمجھیں کہ پھر آپ نے وہ کرنا ہے کہ غیر محرم جیسا سلوک کرنا ہے، اور پھر اللہ کے خوف سے ڈرنا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے پھر آگے ارشاد فرمایا ولا یضربن بارجلہن، کہ اپنی پاؤں نہ ماریں، لیعلم، کہ لوگ جان لیں، ما یخفین من زینتہن، جو آپ کی زینت ہے اس کا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ یعنی وہ جو ہے نا پھر اس طرح ہے۔ اور اس میں ایک چیز رہ گئی ہے میرا خیال، وہ جو تھا وہ طفل والی بات تھی، بچوں کی، وہ جو تھی بچے جو ہیں، یعنی کہ ہاں طفل والی بات ایک رہ گئی، تو وہ میں آپ کو، یعنی اوطفل للذین لم یظہروا علی عورت النساء، یعنی وہ بچے جو عورت کے مخفی راز کو نہیں جانتے، تو وہ ان کے سامنے بھی عورت زینت بطور آ سکتی ہے، یعنی سطر کی حالت میں۔ تو لیکن یاد رکھیں کہ آج کل بچے جو ہیں ان کو سیکس ایجوکیشن دی جاتی ہے، اور یہ جو ہے یہ لازمی ہو گئی ہے پرائمری اسکولوں میں بھی، اور تو اس وجہ سے یاد رکھیں کہ اب جو ہے نا عورت جو ہے وہ بچے جو ہیں یہ اس میں اوطفل الذین لم یظہروا علی عورت النساء، یعنی عورت کے پردے کی سب چیزوں کا ان کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے آپ کا ان سے بھی پردہ ہوتا ہے۔ تو آج کل یہ اسی صورتحال ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا، یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو ہے نا یہ بہت اہم ہے۔ اور اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا پاؤں مارنے والی بات ہم کر رہے تھے کہ جو ہے نا وہ ولا یضربن بارجلہن لیعلم، یعنی عورت جو ہے پاؤں نہ مارے۔ اکثر عورتیں دیکھتے ہیں کہ وہ اونچی ہیل والی ایڑی پہن لیتی ہیں، جوتا، تو پھر اس سے جو ہے نا وہ چلتی ہیں تو پھر ٹھک ٹھک آواز آتی ہے تو لوگ متوجہ ہوتے ہیں، وہ خیال کرتی ہے کہ میری خوبصورتی دیکھیں، اور اس طرح یہ حرام ہے پہننا۔ تو ایسا جوتا جس سے آواز نکلتی ہے، یہ عورت کو پہننا حرام ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ یہ پاؤں مارنے والی بات، آواز نکالنے اور دوسروں کو متوجہ کرنے والی بات، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، کیونکہ آواز پیدا کرنے والا جوتا کبھی استعمال نہ کریں، اور چوڑیاں بھی ایسی نہ پہنیں جس میں آواز نکلے، اور جو ہے نا پازیب جو ہے نہ پہنیں جس کی جھنکار سے آواز نکلے اور دوسرے جو اس طرف
وہ توجہ کریں، اور خوشبو بھی ایسی نہ لگائیں کہ خوشبو بھی کہ وہ خوشبو لگانا ہی ویسے حرام ہے عورت کا باہر جانے کے لیے، تو وہ ایسے آواز وہ دوسرے لوگ اس توجہ کریں، اٹریکشن ہو، اور راستے کے درمیان میں بھی نہ چلیں، اور جو ہے نا اس طرح سے آپ نے یعنی اپنا خیال رکھنا ہے، اپنی عزت کا اور اپنے پردے کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ آپ کا مخفی پردہ جو ہوتا ہے، زینت جو ہے وہ بھی ظاہر نہ ہونے پائے، اور یہ جو ہے بہت اہم بات ہے۔ تو اس کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ رکھنا ہے، تاکہ جو ہے نا یہ اپنی ایسی کوئی حرکت نہ ہو جس سے دوسرے جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ وہ ہمیں بلا رہی ہے، یا اٹریکشن کی طرف، یعنی اٹریکشن نہ ہو دوسروں کو ایسے، یعنی کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں عورتوں میں اکثر ہوتا ہے کہ اپنی خوبصورتی کو دوسروں کو دکھانے کے لیے، تو ایسی بات اگر آپ میں پیدا ہونے لگ پڑے تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں، اور اس لیے جو ہے نا یہ بہت اہم ہے۔ اور اس میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ سب مل کر توبہ کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ توبہ کا مطلب ہے کہ آپ سب جو مل کر، کہ جس سے کوئی گناہ ہوئے ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، جنسی گناہ، کسی اور طرح کے گناہ، بے پردگی کے گناہ جتنے ہوئے ہیں، آپ سب توبہ کرو اور اللہ کے حضور جو ہے وہ معافی مانگو، اور حکم عرض کرو کہ ہم اب ایسے گناہ دوبارہ نہیں کریں گے، توبہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت قبول کرے گا، اور پھر لعلکم تفلحون، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ فلاح پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، اور اپنے آپ کو بے حیائی اور فحاشی سے بچانا ہے، اور دوسروں کو موقع نہیں دینا، بس کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ موقع ملتا ہے دوسرے کو تو وہ اگلا بندہ وہ اثر کرتا ہے، تو اس لیے آپ کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ اسلام نے آپ کو مکمل طور پر بچا لیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر رہنمائی کتاب و سنت کی شکل میں دے دی ہے، آپ کا کام ہے اس پر عمل کرنا، اور عمل کر کے ثابت کر دینا کہ میں واقعی اللہ کا فرما بردار بندہ یا فرما بردار بندی ہوں۔ تو میں اللہ کے حکم پہ جب آپ چلنے والے ہو جائیں گے تو دنیا بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی، ہماری، ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے ہاں خاص جگہ عطا فرمائے، رحمت رضا عطا فرمائے، اور مرتے دم ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ ہی اٹھائے، آمین۔